अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एडवोकेट सालिहा अब्दुल करीम की एक नई कोर्ट क्राइम स्टोरी सुनते हैं जिसका उन्वान है एक गलती। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मिसेस माजिदा एहतिशाम अली ने अखबार पर से नज़रें उठाईं और सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बज गए थे। इसने बेदिली से अखबार को एक तरफ डाला और कमरे में रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ी। चंद लम्हों तक वो सोचती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ आई और फिर एक जानी पहचानी निशानी आवाज़ ने हेलो कहा। हेलो, मिसेस माजिदा एहतिशाम अली। नौशाबा, ये तुम हो? क्या साहब दफ्तर आए हुए हैं? जी नहीं मैडम, नौशाबा ने जवाब दिया। साहब तो अभी दफ्तर नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ तो इनका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जनरल मैनेजर साहब के साथ सुबह 9:30 बजे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग रखी थी और जनरल मैनेजर साहब को ताकीद की थी कि वो इनके कमरे में ठीक 9:30 बजे पहुँच जाएँ। और अब तो 10 बज रहे हैं और वो नहीं आए। मैं तो अभी आपके घर खुद ही फ़ोन करने वाली थी। जनरल मैनेजर साहब ने मुझसे कहा था कि घर फ़ोन करके मालूम करूं क्या साहब घर पर नहीं हैं। अजीब बात है नौशाबा, मिसेस माजिद एहतिशाम अली ने कदरे घबराए हुए और पुरतशवीश लहजे में कहा। वो मामूल के मुताबिक सुबह 7 बजे चहलकदमी के लिए गए थे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 पौने 8 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 10 बज गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने सोचा कहीं दफ्तर तो नहीं निकल गए किसी ज़रूरी काम से, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। नहीं मैडम, नौशाबा ने जवाब दिया, वो दफ्तर तो नहीं आए। मैं भी यही सोच रही थी कि वो इस तरह दफ्तर क्यों कर जा सकते हैं। मतलब ये कि गाड़ी के बग़ैर, लिबास तब्दील किए बग़ैर और फिर मुझे बताए बग़ैर। हो सकता है मैडम कि रास्ते में इन्हें कोई दोस्त वगैरह मिल गए हों और इत्तेफाक से इनके साथ किसी ज़रूरी काम में या मामले में उलझ गए हों। हाँ, हो सकता है, मिसेस माजिदा एहतिशाम अली ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, अगर इनके बारे में दफ्तर में कोई इत्तला मिले या वो खुद दफ्तर पहुँचे तो मुझे फ़ोन करवा देना। ज़रूर मैडम, नौशाबा ने कहा। आज तो वैसे भी इनका शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत से अपॉइंटमेंट्स हैं इनके। देखिए वो किस वक्त दफ्तर आते हैं। मुझे जैसे ही कुछ पता चला मैं आपको फ़ौरन फ़ोन कर दूँगी। थैंक यू नौशाबा डियर, मिसेस माजिदा एहतिशाम अली ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर तक वो टेलीफोन के पास खामोश खड़ी सोचती रही। इसके बाद इसने रिसीवर उठाया और एक दूसरा नंबर डायल करने लगी। अब वो अपनी शौहर एहतिशाम अली के एक करीबी दोस्त जुल्फ़िकार को फ़ोन कर रही थी, जिसका बंगला इन लोगों के बंगले से ज़्यादा दूर नहीं था। इसे मालूम था कि जुल्फ़िकार अहमद अभी घर पर ही होगा, क्योंकि वो 11 बजे से पहले अपने दफ्तर के लिए रवाना नहीं होता। चंद मिनट के बाद वो जुल्फ़िकार अहमद से बात कर रही थी। हेलो जुल्फ़ी भाई, मैं माजिदा बोल रही हूँ, इसने कहा। एहतिशाम तो नहीं आए हैं आपके पास? ओ माजिदा भाभी, कैसी हैं आप? जुल्फ़िकार अहमद ने पुरमसरत लहजे में कहा। एहतिशाम? क्या एहतिशाम को आना था मेरी तरफ? नहीं जुल्फ़ी भाई, माजिदा ने कहा। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि वो हस्बे मामूल सुबह 7 बजे के करीब चहलकदमी के लिए निकले थे, मगर अब तक वापस नहीं लौटे। 10 बज चुके हैं। मैंने समझा कहीं किसी काम से सीधे दफ्तर की तरफ ना निकल गए हों। दफ्तर फ़ोन किया था तो मालूम हुआ कि वो वहाँ भी नहीं पहुँचे। मैंने सोचा आपसे मालूम करूँ, कहीं आपकी तरफ तो नहीं आकर बैठ गए बातों में। अरे नहीं भाभी, जुल्फ़िकार अहमद ने कहा। एहतिशाम तो बहुत बाउसूल आदमी हैं। वो तो अपने वक्त के एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। भला सुबह के वक्त वो महज गप्पे हाँकने के लिए मेरे पास आकर अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करने लगे? वो तो सुबह को जल्दी ऑफिस जाने के आदी हैं और सारा अमला इनकी इस आदत से परेशान रहता है कि वो रोज़ाना जल्दी दफ्तर आ जाते हैं और लेट आने वाला कोई भी शख्स इनकी नज़रों से छुपा नहीं रह सकता। ओफ़ो, मैं भी किस कदर बातूनी हूँ। तो मेरा मतलब यह है कि एहतिशाम चहलकदमी के बाद घर नहीं पहुँचे?
جی زلفی بھائی، ماجدہ نے کہا، میں پریشان ہو رہی ہوں، کیا کروں؟ آپ بالکل پریشان نہ ہوں بھابھی، ذوالفقار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں ابھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں نکلتا ہوں اور انہیں آس پاس کے علاقے میں تلاش کرتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں معلومات کرتا ہوں۔ پلیز زلفی بھائی، ماجدہ کی آواز پھرا گئی، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ… مجھے معلوم ہے بھابھی، ذوالفقار احمد نے نہایت نرم لہجے میں کہا، انشاءاللہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مل گیا ہو، کسی شخص نے، کسی دوست یا شناسہ نے کسی ضروری معاملے کے سلسلے میں انہیں روک لیا ہو۔ بس میں ابھی نکلتا ہوں اور پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ ذوالفقار احمد نے جلدی جلدی لباس تبدیل کرتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی ہدایت دی۔ اسے اپنے دوست کی جانب سے واقعی تشویش لاحق ہونے لگی تھی۔ احتشام علی کینسر کا مریض تھا اور ڈاکٹروں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جس قدر علاج ممکن تھا وہ کیا جا چکا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ امریکہ اور برطانیہ جا کر وہاں کے بہترین ڈاکٹروں سے مشورہ کر چکا تھا اور انہوں نے اس کی رپورٹ دیکھ کر یہی کہا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹروں نے اب تک جو علاج کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ مزید کسی نئے علاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ احتشام علی امریکہ اور برطانیہ سے بھی مایوس ہو کر لوٹ آیا تھا اور اب ایک بار پھر پاکستانی ڈاکٹروں کے زیر علاج تھا، جنہوں نے اس کی بیوی اور اس کو صاف طور پر بتا دیا تھا کہ احتشام علی کی زندگی اب چند ماہ سے زائد کی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کینسر کا مریض ہے۔ ذوالفقار احمد نے جلدی جلدی پاؤں میں جوتے پہنتے ہوئے سوچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی کہیں اچانک چلتے چلتے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہو، وہ گر پڑا ہو یا شاید مر گیا ہو۔ نہیں، مجھے ایسی ہولناک باتیں سوچنی نہیں چاہیے۔ ماجدہ بھی تو گھبرا کر اس امکان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بیچاری، اس کو بھی تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ خدا جانے کب کیا ہو جائے۔ ذوالفقار احمد نے جلدی جلدی جوتے پہنے اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر باہر بنگلے کے کمپاؤنڈ میں آ گیا، جہاں ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ماجدہ نے فون کا ریسیور واپس رکھا، چند لمحوں تک توقف کیا اور اب وہ ایک اور نمبر ملا رہی تھی، احتشام علی کے ایک اور قریبی دوست خواجہ نصیر حسین کا فون نمبر۔ خواجہ نصیر احمد کا بنگلہ ان لوگوں کے بنگلے سے کافی فاصلے پر تھا۔ خواجہ نصیر حسین بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب اسے ماجدہ کا فون ملا اور ماجدہ نے اس سے بھی اپنے شوہر احتشام علی کے بارے میں پوچھا۔ میرے گھر اور اس وقت؟ خواجہ نصیر حسین نے تعجب کے ساتھ کہا، نہیں تو یہ تو ان کے دفتر میں موجود ہونے کا وقت ہے، اس وقت تو وہ کبھی آج تک میرے گھر نہیں آئے۔ ماجدہ کی زبانی پوری بات سن کر نصیر حسین سخت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ وہ خود ابھی احتشام علی کی تلاش میں روانہ ہوتا ہے، کہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ اس نے کہا، بہرحال آپ گھبرائیں نہیں بھابھی، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ماجدہ نے کئی اور جگہوں پر فون کیے اور احتشام علی کے قریبی دوستوں سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ احتشام علی ان میں سے کسی کے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ ماجدہ نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ اسے جگہ جگہ فون کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس دوران اس نے احتشام علی کے تقریباً سارے ہی نہایت قریبی دوستوں کو فون کر ڈالے تھے، اور اب وہ بڑی خاموشی اور اداس انداز میں ایک کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سو رہی ہو، لیکن وہ سو نہیں رہی تھی۔ اس کے دماغ میں پریشان خیالوں کا ایک ہجوم تھا۔ اچانک فون کی تیز گھنٹی سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور فون کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ احتشام علی کے دفتر سے اس کی سیکرٹری نوشابہ بول رہی تھی۔ ہیلو میڈم، صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ نوشابہ نے پوچھا۔ نہیں نوشابہ،
ماجدہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے ان کے تقریباً تمام دوستوں سے فون پر بات کر لی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے ایک دوست ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں اور میں ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی تک تو نہ کوئی میرے پاس آیا ہے اور نہ کسی نے مجھے فون کیا ہے۔ اچھا میڈم، یہ جمیل صاحب بات کریں گے، نوشابہ نے کہا اور فون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر ایک مردانہ آواز ابھری۔ ماجدہ اس آواز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ احتشام علی کے دفتر کے جنرل مینیجر جمیل الدین کی آواز تھی۔ کیا معاملہ ہے میڈم؟ جمیل کی آواز میں تشویش تھی۔ ایم ڈی صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ مس نوشابہ کہہ رہی تھیں کہ وہ صبح کو 7 بجے چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلے تھے، ماجدہ نے شکستہ آواز میں کہا، اور اب تقریباً 11:30 بج رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں نے ان کے سارے دوستوں سے معلوم کر لیا، کسی کو ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ پھر یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے میڈم، جمیل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ ان کے چند دوست ان کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ انہیں واپس آنے دیجیے، شاید وہ کچھ معلوم کر سکیں، پھر میں آپ کو خود فون کروں گی۔ بہتر ہے میڈم، جیسا آپ کہیں، جمیل نے کہا۔ آپ کو فون ملتے ہی میں سیدھا آپ کے گھر آ جاؤں گا اور پھر جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کیا جائے گا۔ خدا کرے ایم ڈی صاحب خیریت سے ہوں۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور ماجدہ نے تھکے تھکے انداز میں اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ بنگلے کے گیٹ پر کسی گاڑی نے ہارن دیا اور پھر بھاری بھرکم گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی گاڑی اندر داخل ہوئی اور پھر اس کا انجن بند ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد مکان کے اندرونی دروازے پر کسی نے دستک دی اور ماجدہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر طویل برآمدے میں سے گزرتی ہوئی اندرونی دروازے تک پہنچی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے ذوالفقار احمد کھڑا ہوا تھا۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی؟ ذوالفقار احمد نے کہا۔ مریم کہاں ہے؟ وہ اپنے میاں کے ساتھ صبح ہی سے کہیں گئی ہوئی ہے، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ کچھ پتہ چلا زلفی بھائی؟ نہیں بھابھی، ذوالفقار احمد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ذوالفقار احمد کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ماجدہ کے چہرے پر زردی کھنڈ رہی تھی۔ میں نے ان تمام راستوں کو کھنگال ڈالا جہاں جہاں سے احتشام کے گزرنے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے، گزرنے والوں سے اور ادھر ادھر کام کرنے والوں سے بھی پوچھا، مگر کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ پھر اب کیا کریں زلفی بھائی؟ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے پڑ رہے تھے۔ مجھے نصیر صاحب ملے تھے راستے میں، ذوالفقار احمد نے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں بھی فون کیا تھا اور وہ بھی احتشام کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان راستوں پر اور اس علاقے میں اپنے ڈرائیور کی مدد سے تلاش کا کام کروں گا اور وہ اس اثنا میں ذرا اسپتالوں سے معلوم کر لیں۔ ہو سکتا ہے احتشام کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہو اور کسی راہگیر نے انہیں اسپتال پہنچا دیا ہو۔ تو نصیر صاحب تو اسپتالوں میں معلوم کرنے گئے ہیں اور وہ یہیں واپس آئیں گے۔ میں نے اور میرے ڈرائیور نے ان سارے راستوں کی تلاشی لے لی، وہاں احتشام کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یا اللہ پاک، پروردگار رحم کرنا میرے مالک، ماجدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبرائیے نہیں بھابھی، ذوالفقار احمد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ نصیر صاحب کوئی نہ کوئی اطلاع ضرور لے کر آئیں گے۔ بھلا اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ چہل قدمی کے دوران راستے میں احتشام کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہو؟ ممکن ہے وہ بے ہوش ہو گئے ہوں اور پھر کسی شریف اور نیک دل راہگیر نے عذرائے ہمدردی انہیں اسپتال پہنچا دیا ہو۔ نصیر صاحب ضرور ان کا پتہ چلا لیں گے۔ تو پھر اب ہم نصیر صاحب کا انتظار کریں گے، ماجدہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ خدا کرے کہ وہ اچھی خبر لے کر آئیں۔ وہ ضرور اچھی خبر لے کر آئیں گے بھابھی، ذوالفقار نے کہا۔ یہ مریم کہاں غائب ہے آج؟ آپ کو بالکل اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ نہ جانے کہاں گئی ہے،
माजदा ने बेजारी के साथ कहा। सुबह सुबह अपने मियाँ शकूर के साथ कहीं गई थी, कहकर गई थी कि घंटे भर में आ जाएगी, मगर अब तक ना वो खुद आई है और ना इसके मियाँ शकूर का कोई पता है। दोनों न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। आजकल के नौकर भी तो बड़े लाट साहब बने फिरते हैं। ज़रा सी डांट डपट करो तो फ़ौरन नौकरी छोड़ने की धमकी देकर चले जाते हैं। बात यह है जुल्फी भाई कि घरेलू मुलाजमीन के लिए कराची में काम की कमी नहीं और अच्छे और काबिल एतमाद मुलाजमीन मिलते कहाँ हैं। इसीलिए तो इनके नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप ठीक कहती हैं, जुल्फ़िकार अहमद ने कहा। और फिर शकूर और मरियम से तो आप लोगों को बहुत आराम है। दोनों मियाँ बीवी हैं और यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते भी हैं। आने जाने का चक्कर भी नहीं रहता, हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। जी हाँ, माजदा ने कहा। ज़रीन खान चौकीदार और ये दोनों मुलाजमीन, बस समझिए कि इन तीनों की वजह से हमें बहुत आराम है। मैंने तो एहतिशाम से बारहा कहा कि अपने लिए एक ड्राइवर भी अलहदा से रख लें, क्योंकि डॉक्टरों ने तो इन्हें ज़्यादा गाड़ी चलाने से भी मना किया है, मगर वो मानते नहीं हैं। इनका कहना है कि जिस दिन उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दी, इस दिन वो समझेंगे कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं कि वो जब तक अपने तमाम काम मामूल के मुताबिक अंजाम देते रहेंगे, उस वक्त तक वो अपने आप को ज़िंदा और सेहतमंद महसूस करते रहेंगे। अरे हाँ, आप मरियम को बार बार पूछ रहे थे, कोई काम है आपको? मुझे बताइए। कोई ख़ास बात नहीं भाभी, बस ज़रा प्यास लग रही थी, इसलिए मरियम को पूछ रहा था। अरे तो मैं पानी ला देती हूँ आपको, माजदा ने उठते हुए कहा। इसमें इस कदर तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, आप मुझसे कहते। और उठकर कमरे से बाहर चली गई। चंद मिनट के बाद वो ठंडे पानी की एक बोतल और गिलास लिए हुए दोबारा कमरे में दाखिल हुई और इसने दोनों चीज़ें जुल्फ़िकार अहमद के सामने मेज़ पर रख दीं। शुक्रिया भाभी, जुल्फ़िकार अहमद ने कहा और बोतल में से गिलास में पानी उंडेलकर पीने लगा। इसने पूरे 2 गिलास पानी पी लिए। मैं आपके लिए चाय बनाऊं जुल्फ़ी भाई, माजदा ने उठते हुए कहा, लेकिन जुल्फ़िकार अहमद ने इसे फ़ौरन रोक दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसने कहा। नसीर साहब को आ जाने दीजिए, खुदा करे वो कोई अच्छी खबर लेकर आएँ, फिर हम सब इकट्ठा चाय पियेंगे। माजदा रुक गई और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। जुल्फ़िकार अहमद ने इससे इधर उधर की बातें शुरू कर दीं। एहतिशाम का कारोबार तो माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, जुल्फ़िकार अहमद ने कहा। अगरचे इस लाइन में अब कई दूसरी पार्टियां भी आ गई हैं और मुकाबले की सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन एहतिशाम की कंपनी की जो साख है वो भला किसी और को कहाँ नसीब। मैं तो इनसे बार बार कहती हूँ जुल्फ़ी भाई कि इस कदर मेहनत ना करें, माजदा ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। आखिर क्यों मेहनत करें और किसके लिए? हम 2 बूढ़े और उम्र रसीदा मियाँ बीवी, कोई आल न औलाद, और फिर वो खुद मरीज़। करोड़ों रुपए की जायदाद और इमलाक तो पहले ही से मौजूद है, ज़्यादा कमा कर क्या करेंगे? हमारे पास जितना कुछ है, इसी को बरतने के लिए कई ज़िंदगियाँ चाहिए, और यहाँ तो हम दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करके बुढ़ापे की मंजिल पर पहुँच चुके हैं। मगर एहतिशाम मेरी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो मेहनत सिर्फ़ इसलिए नहीं करते कि पैसा कमाएं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो मेहनत के बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते, और ये कि इन्हें रिटायरमेंट की ज़िंदगी से नफ़रत है। इनका कहना है कि वो जब तक काम करते रहेंगे उस वक्त तक अपने आप को ज़िंदा महसूस करेंगे, और जिस दिन वो काम छोड़कर घर बैठ गए, इसके बाद वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकेंगे। अपनी अपनी सोच है भाभी, जुल्फ़िकार अहमद ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि कोई भी काम ना करें और एक दिन का भी ना उठाएं और इनकी सारी ज़रूरियात पूरी होती रहें, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम को अपनी ज़िंदगी का जुज़ समझते हैं और काम किए बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एहतिशाम ऐसे ही लोगों में से हैं, माजदा ने कहा। मैंने तो इन्हें हमेशा काम में गहरी दिलचस्पी लेते हुए देखा। इसी वक्त गेट के बाहर किसी और कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही चौकीदार के गेट खोलने की आवाज़ भी। मेरा ख्याल है कि नसीर साहब आ गए हैं, जुल्फ़िकार अहमद ने उठते हुए कहा। मैं जाकर देखता हूँ, और वो कमरे से बाहर निकल गए। माजदा अपनी जगह पर खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर गहरे इस्मेलाल की कैफियत तारी थी। चंद मिनट के बाद
ذوالفقار احمد دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نصیر حسین بھی تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ماجدہ کو سلام کیا اور پھر خاموشی سے ایک صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا نصیر بھائی؟ ماجدہ نے بےتابی کے ساتھ پوچھا۔ کسی اسپتال میں؟ وہ کسی اسپتال میں نہیں ہے، نصیر نے مایوسی کے ساتھ گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سارے سرکاری اور نیم سرکاری اسپتالوں میں اور کئی بڑے اور چھوٹے پرائیویٹ اسپتالوں میں معلوم کر لیا ہے، وہ وہاں کہیں نہیں ہے۔ یا خدا، پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ماجدہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور گردن جھکا لی۔ ایک بات بتائیے بھابھی، نصیر حسین نے پوچھا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کوئی بہت بڑی رقم، میرا مطلب ہے کہ جیب میں کچھ کیش وغیرہ تو نہیں تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماجدہ نے کہا۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ میں ان کی جیبوں کی تلاشی نہیں لیتی، لیکن چہل قدمی کے لیے جاتے وقت انہیں اپنے ساتھ کوئی رقم لے کر جانے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اب تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے بھابھی، ذوالفقار احمد نے قدرے محتاط انداز میں کہا، اور وہ یہ کہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دیتی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے نصیر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، نصیر حسین نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پولیس کے پاس وسائل ہیں، وہ لوگ ہر اس جگہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ تو کیا اب ہم پولیس کو احتشام کی گمشدگی کی اطلاع دیں گے؟ ماجدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یا میرے مولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھبرائیے نہیں بھابھی، ذوالفقار احمد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے پولیس والے جلد ہی کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جیسا آپ لوگ چاہیں، ماجدہ نے گہری مایوسی کے ساتھ کہا۔ اب تو آپ ہی لوگ میرا سہارا ہیں، اس مشکل وقت میں مجھے آپ لوگوں کی مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ جو مناسب سمجھیں وہ کیجیے۔ میں ذرا آفس کے جنرل مینیجر جمیل کو بھی بتا دوں کہ ہم پولیس میں رپورٹ درج کرا رہے ہیں۔ ٹینک روم میں بھی ایک ٹیلی فون کا کنیکشن موجود تھا۔ ماجدہ نے ریسیور اٹھا کر آفس کا نمبر ملایا اور جمیل کو اطلاع دے دی۔ جمیل نے کہا کہ وہ فوراً دفتر سے روانہ ہو کر بنگلے پر پہنچ رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دے دیں بھابھی، نصیر حسین نے اس سے کہا۔ ماجدہ نے آہستہ سے گردن ہلائی اور ذوالفقار احمد نے ڈائریکٹری اٹھا کر اس میں سے متعلقہ تھانے کا نمبر تلاش کر کے ماجدہ کو بتا دیا۔ ماجدہ نمبر ملانے لگی۔ سلسلہ ملنے پر اس نے بھرائی ہوئی گلوگیر آواز میں ایس ایچ او کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور احتشام کی پراسرار گمشدگی کی اطلاع دی۔ پولیس افسر نے اس سے کہا کہ وہ ابھی اس کے مکان پر پہنچ رہا ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ ماجدہ نے ریسیور رکھتے ہوئے نصیر حسین اور ذوالفقار احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ بھی انہیں بتا دیجیے گا کہ آپ نے احتشام کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے۔ ہم یہی موجود ہیں، نصیر حسین نے کہا۔ آپ انہیں آنے دیجیے، ہم انہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ ذوالفقار احمد ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اس نے اپنا اور نصیر حسین کا تعارف کروایا۔ وہ دونوں ہی بڑے بڑے کاروباری اداروں کے مالک اور بے حد مالدار لوگ تھے، اور خود احتشام علی کے بنگلے کی شان و شوکت سے ایس ایچ او کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی بہت دولت مند شخص کے اغوا کی واردات ہے۔ مسز ماجدہ احتشام علی نے ایس ایچ او کو وہی سب کچھ بتایا جو وہ 10 بجے کے بعد سے اب تک متعدد لوگوں کو فون پر بتا چکی تھی۔ اس کا بیان جاری ہی تھا کہ اس دوران آفس کا جنرل مینیجر بھی وہاں آ پہنچا۔ ماجدہ نے پولیس افسر سے اس کا تعارف کرایا۔ ماجدہ کا بیان لکھ لینے کے بعد ایس ایچ او نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے احتشام علی کے معمولات اور دوسری باتوں کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے۔ پھر اس نے پوچھا، اس بنگلے میں کل کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میرے اور میرے شوہر کے علاوہ 3 افراد، ماجدہ نے جواب دیا۔ ایک تو چوکیدار زرین خان، وہ آپ کو گیٹ پر ملا ہوگا۔ رات کے وقت وہ گیٹ کے پاس ہی چارپائی ڈال کر سوتا ہے۔ اس کے علاوہ شکور اور مریم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہمارے گھر میں ملازم ہیں۔ یہ تینوں افراد سرونٹ کوارٹرز میں رہتے ہیں۔ زرین خان کا کمرہ الگ ہے
اور شکور اور مریم کوارٹر کے بڑے حصے میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں ان تینوں کے بیانات لینا چاہوں گا، ایس ایچ او نے کہا۔ زرین خان کو تو میں نے گیٹ پر دیکھا ہے، باقی دونوں ملازمین کہاں ہیں؟ مریم صبح مجھ سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ کسی ضروری کام سے گھنٹے بھر کے لیے باہر جا رہی ہے، ماجدہ نے کہا، لیکن وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں اور اب تک کیوں نہیں آئے۔ ایس ایچ او کی پیشانی پر غور و فکر کی گہری لکیریں نمودار ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا میڈم کہ جس وقت سے آپ کے شوہر غائب ہیں، تقریباً اسی وقت سے یہ دونوں گھریلو ملازمین بھی غائب ہیں۔ ارے! ذوالفقار احمد جیسے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کمال ہے، ہم لوگوں کا تو اس طرف بالکل ہی دھیان نہیں کیا۔ واقعی بھابھی جان، غور کیا آپ نے؟ وہ دونوں بھی صبح سے غائب ہیں، ایک پولیس افسر میں اور ایک عام شہری میں۔ یہی تو فرق ہوتا ہے سر، ایس ایچ او نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر ہم لوگوں کو ٹریننگ کس بات کی دی جاتی ہے؟ اسی بات کی، جناب والا، کہ ہم معاملے کے تمام ڈھکے اور کھلے پہلوؤں کو فوراً اپنے ذہن کی گرفت میں لے لیں۔ لیکن ان دونوں کے جانے کا احتشام کی گمشدگی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ماجدہ نے بڑی سادگی کے ساتھ کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے پرانے ملازم ہیں، یہیں رہتے بستے ہیں، ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے۔ کبھی کبھی یہی بھروسہ بڑا تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے محترم خاتون، ایس ایچ او نے کہا۔ اچھا، اب آپ ذرا مجھے ان دونوں کے کیا نام بتائے تھے آپ نے؟ ہاں، مریم اور شکور۔ تو مجھے مریم اور شکور کے بارے میں سب کچھ بتائیے۔ ساجدہ نے مریم اور شکور کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس میں کوئی خاص اور اہم نکتہ نہیں تھا۔ کراچی کے متمول گھرانوں میں کل وقتی ملازمین کی حیثیت سے کام کرنے والے 1000 خواہ ملازمین میں سے وہ بھی 2 ملازمین تھے، اور پھر متعلقہ تھانے میں ان کا ضروری ریکارڈ بھی موجود تھا۔ احتشام علی نے اس معاملے میں احتیاط برتی تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، ایس ایچ او نے اپنی کارروائی ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ نصیر حسین اور ذوالفقار احمد کے بیانات بھی لے چکا تھا اور جمیل سے بھی کچھ بات چیت کر چکا تھا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے چوکیدار کا بیان بھی لے لوں؟ ضرور، ماجدہ نے کہا، بلکہ میں اسے یہیں بلوائے لیتی ہوں۔ آپ اس کا بیان بھی لے لیجئے۔ اور اس نے جمیل کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا، لیکن جمیل اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں زرین خان کو بلا کر لاتا ہوں، جمیل نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذرا دیر بعد چوکیدار زرین خان آ گیا اور ایس ایچ او نے اس کا بیان لے لیا۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ایس ایچ او نے کہا۔ ہم احتشام علی صاحب کی تلاش کا کام فوری طور پر شروع کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے دونوں گھریلو ملازمین کی تلاش کا کام بھی۔ جیسے ہی ہمیں کوئی اطلاع ملے گی ہم آپ کو فوراً بتائیں گے۔ ایس ایچ او اور اس کے ساتھی جب گھر سے رخصت ہوئے تو اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ حیرت ہے کہ مریم اور شکور بھی غائب ہیں، نصیر حسین نے کہا۔ مجھے تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ معاملہ زیادہ ہی گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں ایس پی یعقوب علی خان کو فون کرتا ہوں، پرانا یار ہے وہ ہمارا۔ یہ بہت اچھا ہوگا، ذوالفقار احمد نے کہا۔ آپ ضرور ایس پی کو فون کریں، کوئی بڑا افسر دلچسپی لے گا تو کام ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ نصیر حسین نے فون اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد وہ ایس پی یعقوب علی خان سے باتیں کر کے اسے اس معاملے کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ سنو یار یعقوب، اس نے کہا، مسز احتشام علی گھر میں تنہا ہیں، تم اپنے محکمے کے آدمیوں کو ہدایت دے دو کہ اگر انہیں کوئی ایسی اطلاع ملے، میرا مطلب ہے کہ کوئی ناخوشگوار قسم کی بات، تو وہ براہ راست بیگم صاحبہ کو فون کرنے کے بجائے مجھے فون کر دیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی کیا ضرورت تھی نصیر بھائی؟ ماجدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس وقت کہا جب نصیر حسین فون پر بات ختم کر چکا۔ میرا دل بہت مضبوط ہے، اگر میری قسمت میں اس بڑھاپے میں کوئی بڑا صدمہ سہنا لکھا ہے تو میں اسے سہ لوں گی۔ اور وہ بے اختیار رو پڑی۔ ارے صبر سے کام لیجیے بھابھی، ذوالفقار احمد نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو ہم لوگ موجود ہیں، آپ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں؟
اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں ابھی گھر جا کر سرینا اور اس کی ماں کو یہاں بھیج دیتا ہوں۔ سرمینا آج کل ہم لوگوں کے پاس ہی آئی ہوئی ہے، وہ دونوں آپ کے ساتھ رہیں گی، اکیلے تو آپ بہت گھبرائیں گی۔ یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ذوالفقار صاحب، نصیر حسین نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ آپ کی بیگم صاحبہ اور بیٹی آ جائیں گی تو ان کا ذرا جی بہلا رہے گا۔ جی ہاں، میں ان دونوں کو ابھی جا کر بھیج دیتا ہوں، ذوالفقار احمد نے کہا۔ انہوں نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے، وہ لوگ آ کر انہیں کھانا وغیرہ بھی کھلا دیں گی۔ اور دیکھیے جمیل صاحب، اس نے جمیل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پلیز ذرا اس وقت تک یہاں ٹھہریے گا جب تک کہ میری بیوی اور بیٹی یہاں نہ آ جائیں۔ انہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ دونوں نوکر بھی کم وقت نہ جانے کہاں غائب ہیں۔ آپ بے فکر رہیں سر، جمیل نے کہا، میں یہیں موجود ہوں۔ ذوالفقار احمد اور نصیر حسین ماجدہ کو دلاسا تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود بھی احتشام علی کی تلاش میں ہی جا رہے ہیں۔ ماجدہ کسی پتھر کی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ جمیل نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانا چاہا، لیکن ماجدہ تو جیسے کچھ سنی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ذوالفقار احمد کی بیوی نازلی اور اس کی بیٹی سرینا آ گئیں۔ انہیں ساری بات کا علم ہو چکا تھا اور وہ دونوں خاصی پریشان تھیں۔ ان کے آنے کے بعد جمیل چلا گیا۔ نازلی اور سرینا نے بڑی مشکل سے ماجدہ کو کچھ کھانے پر آمادہ کیا۔ شام ہو گئی تھی اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا، نہ تو احتشام علی واپس آیا تھا اور نہ ہی شکور و مریم آئے تھے۔ اس دوران متواتر لوگوں کے فون آتے رہے۔ یہ ان تمام دوستوں و واقف کاروں کے فون تھے جنہیں اس واقعے کی اطلاع صبح خود ماجدہ نے یا بعد میں ذوالفقار احمد اور نصیر حسین نے دی تھی۔ یہ لوگ فون کر کے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ احتشام علی کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ ماجدہ خود تو خاموش ہو کر ایک صوفے پر لیٹ گئی تھی اور اس نے زرینہ کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ آنے والی فون کالوں کا جواب دے۔ کوئی 6 بجے کے قریب گیٹ کے باہر کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ ماجدہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ گیٹ کھولے جانے کی آواز سن کر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سرمینا آنے والوں کو دیکھنے کے لیے دروازے کے باہر چلی گئی۔ سرمینا جب واپس آئی تو اس کے ساتھ کئی لوگ تھے۔ ان میں ذوالفقار احمد تھا، نصیر حسین تھا، SHO تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے وہ دونوں ماتحت تھے جو دوپہر کو آئے تھے۔ ان سب لوگوں کے چہروں پر ایک گہری اداسی تھی، بلکہ ذوالفقار احمد کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ نصیر حسین کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ماجدہ نے گھبرا کر اس قافلے کی طرف دیکھا اور پھر وہ ایک دم سنبھل کر بولی، کیا خبر لائے ہیں آپ لوگ؟ خبر اچھی نہیں ہے بیگم صاحبہ، بولنے میں پہل SHO نے کی، مگر خدا کی مرضی شاید یہی تھی، آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ بات کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ ماجدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان لوگوں کے نزدیک آ گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے شدید اضطرابی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے بیگم صاحبہ کہ آپ کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ SHO نے حت المقدور اپنی آواز اور لب و لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم نے ان کی لاش دریافت کر لی ہے۔ نہیں! ماجدہ کی چیخ اس قدر تیز تھی کہ وہ سارے گھر میں گونج اٹھی۔ نہیں نہیں نہیں! وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ذوالفقار احمد کی بیوی نازلی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالا، ورنہ تو وہ تو شاید گری پڑتی۔ خود نازلی اور زرمینہ بھی اس اچانک خبر کو سن کر سخت پریشانی اور خوف کا شکار ہو گئی تھیں۔ احتشام علی اور اس کی بیوی سے ان لوگوں کے برسوں پرانے گھریلو تعلقات تھے اور وہ سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ احتشام علی کے اچانک قتل کی خبر پر ان پر بجلی سی گر پڑی تھی۔ نصیر حسین صاحب اور ذوالفقار احمد صاحب نے لاش کی شناخت کر لی ہے، SHO نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر باوجود ماجدہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو صرف زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ کسی ظالم نے انہیں قتل کر ڈالا، ماجدہ نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، وہ تو خود ہی کینسر کے مریض تھے،
ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ وہ چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ پھر وہ کون کمبخت تھا؟ اور اس کی ہچکیاں پڑ گئیں۔ بیگم صاحبہ، ایس ایچ او نے کمرے میں موجود دیگر 2 خواتین کی طرف دیکھ کر اور پھر نظریں چراتے ہوئے کہا، احتشام صاحب کی لاش تنہا نہیں ملی ہے، ان کے ساتھ ایک اور لاش بھی ملی ہے۔ کیا؟ ماجدہ نے پورا منہ کھول کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وحشت زدہ انداز میں کہا، ایک اور لاش؟ وہ کس کی لاش ہے انسپکٹر صاحب؟ آپ کے گھر کی نوجوان ملازمہ مریم کی لاش، ایس ایچ او نے نیچی نظروں کے ساتھ کہا۔ ان دونوں کی لاشیں ایک گڑھے میں پڑی ہوئی پائی گئیں۔ انہیں ریوالور کے فائر کر کے ہلاک کیا گیا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا قاتل کوئی ایک ہی ہے، جس نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر ان کی لاش کو ایک گڑھے میں پھینک دیا اور خود فرار ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ذوالفقار احمد اور نصیر حسین ماجدہ کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ نازلی اور زرمینہ نظریں جھکائے کھڑی تھیں اور ماجدہ منہ پھاڑے ایس ایچ او کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ رونا، چیخنا، بولنا سب کچھ بھول گئی ہے اور پھر اچانک وہ ایک قریبی کرسی پر ڈھہ گئی۔ اس نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور بے تحاشا سسکیاں لینے لگی۔ کریا ازاری کے عالم میں اسے بمشکل بولا جا رہا تھا، میں لاشیں دیکھنے نہیں جاؤں گی، مجھے تو زندہ احتشام چاہیے، مجھے زندہ احتشام چاہیے، میں ان کی لاش لے کر کیا کروں گی؟ اور اس کے ساتھ ہی اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں ان سے احتشام صاحب مرحوم اور مریم کے بارے میں کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا تھا، ایس ایچ او نے نصیر حسین اور ذوالفقار احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں یہ موقع اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے، فقیر حسین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس وقت بھلا وہ کس سوال کا جواب دے سکتی ہیں؟ آپ ان سے سوال جواب کے سلسلے کو چھوڑیے اور شکور کو تلاش کیجیے، یہ دونوں قتل۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پولیس پارٹیاں اس کی تلاش کے کام پر مامور کی جا چکی ہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ آپ کو تو علم ہے ہی، ایس پی یعقوب علی خان صاحب کی سخت ہدایات ہیں کہ کیس کی بہت اچھی طرح چھان بین کی جائے۔ ہم لوگ اس معاملے میں ذرا سی بھی غفلت نہیں برت سکتے۔ اس حادثے کو آج 4تھا دن تھا۔ احتشام علی کی لاش کی تدفین عمل میں آ چکی تھی اور گزشتہ روز اس کا سویم بھی ہو چکا تھا۔ مریم کی لاش 3 دن تک سول اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی رہی اور پولیس اس دوران شہر بھر میں اس کے شوہر کو تلاش کرتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بالآخر مریم کی لاش کو بھی دفن کر دیا گیا۔ تدفین کا سارا بندوبست ذوالفقار احمد نے کیا اور اس نے اخراجات بھی ادا کیے۔ ماجدہ اس وقت غم و اندوہ کی تصویر بنی ہوئی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ نصیر حسین اور ذوالفقار احمد اس کے پاس تھے اور ان دونوں کے علاوہ ایس ایچ او بھی موجود تھا۔ وقوعے کے بعد سے وہ آج یہاں آیا تھا اور وہ بھی ماجدہ کو پہلے سے فون پر اطلاع دے کر۔ ماجدہ نے نصیر حسین اور ذوالفقار احمد کو بھی بلوا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دوہرے قتل کا معاملہ ہے، اس لیے آپ خود سوچ سمجھ کر میرے سوالوں کے جواب دیں۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ کے شوہر کا قاتل پکڑا جائے اور اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں انسپکٹر صاحب؟ ماجدہ نے شکستہ آواز میں کہا۔ پوچھیے، میں ہر تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں معافی چاہوں گا، یہ بڑا ناخوشگوار سا سوال ہے، ایس ایچ او نے کہا، لیکن تفتیش کے لیے یہ ایک نہایت ضروری سوال ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا کوئی اندازہ ہے کہ آپ کے مرحوم شوہر اور آپ کی نوجوان ملازمہ مریم کے مابین، میرا مطلب ہے، میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ایس ایچ او صاحب، ماجدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بالکل سمجھ گئی ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اور میں سچائی سے کام لیتے ہوئے یہ کہوں گی کہ مجھے ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ دوہرا قتل ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تھا؟ ایس ایچ او نے قدرے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے توقع تھی کہ اس کی بات سنتے ہی ماجدہ غصے میں آپے سے باہر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اسے برا بھلا بھی کہے
اور اس کے ساتھ مزید بات چیت سے انکار بھی کرتے، لیکن اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس یہ الفاظ کہہ کر اس کے کام کو آسان بنا دیا۔ میرے خیال میں اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کسی غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے، ماجدہ نے بڑے غمناک انداز میں کہا۔ ان دونوں کی لاشیں اکٹھا پائی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کو ایک ہی ریوالور سے چلائی جانے والی گولیوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا، اور مریم کا شوہر شکور اس دن سے ہی لاپتہ ہے۔ ان سارے واقعات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ان دونوں کا قاتل شکور کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی، کسی سے ہمارا کوئی تنازع نہیں تھا۔ ہم دونوں کے خاندانوں میں بھی کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ اس نے ہماری جائیداد اور املاک ہتھیانے کی غرض سے ایسا کیا ہوگا۔ اور پھر ان دونوں کے اکٹھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ایک ساتھ ایک ہی جگہ مارے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ گویا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان دونوں کے مراسم کے بارے میں آپ کو تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن مریم کے شوہر شکور کو کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا تھا اور اس نے موقع پا کر ان دونوں کو ہلاک کر دیا، ایس ایچ او نے کہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ایس ایچ او صاحب، ماجدہ نے سنبھل کر کہا، بلکہ واقعات یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہے یا ایسا ہی ہوا ہوگا، میں خود کیا کہہ سکتی ہوں؟ بھابھی، اس موقع پر ذوالفقار احمد نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ احتشام جیسا آدمی، اس قدر بااصول سکہ اور دیانتدار آدمی اس قسم کی چھچوری حرکت کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ اسے معلوم ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں زلفی بھائی؟ ماجدہ نے محتاط انداز میں جواب دیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ مریم ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ان کی خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہتی تھی، لیکن میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسا ویسا خیال نہیں آیا، اور آتا بھی کیوں؟ مریم تو ان کی بیٹی کی عمروں کی تھی، اور پھر وہ ملازمہ تھی اس گھر کی، اس کا فرض تھا کہ گھر کے لوگوں کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کرے، اس کی تنخواہ اسی بات کی ملتی تھی، لیکن اگر اس خدمت کے پردے میں کچھ اور گل کھلائے جا رہے ہوں تو مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بات کچھ اس طرح بنتی ہے، بیگم صاحبہ، کیا آپ کو تو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہو سکی، یا یوں کہیے کہ آپ نے اس جانب کوئی دھیان ہی نہیں دیا، لیکن شکور کو ان دونوں پر شک ہو گیا، اور پھر شاید کسی وجہ سے، میرا مطلب ہے کہ شاید شکور نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی ویسی بات دیکھی جس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا، اور اس نے ان دونوں کو قتل کر دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر موقع پا کر اپنے اس ارادے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ یہ محض ایک مفروضہ ہے، ذوالفقار احمد نے قدرے ناگواری کے ساتھ کہا۔ احتشام علی اور مریم کے درمیان مراسم کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، خود مسز احتشام کہہ رہی ہیں کہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، لیکن وہ اس کے امکانات کو رد بھی تو نہیں کر رہی ہیں سر، ایس ایچ او نے شائستگی سے کہا۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماجدہ نے مبہم ساتھ جواب دیا۔ ایک انسان کے دل کی اندرونی کیفیت کو کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، ایس ایچ او نے کہا، میں اس بارے میں مزید سوال کر کے آپ کو ذہنی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا، ذرا مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ شکور کے رشتہ داروں، دوستوں یا ملاقاتیوں کے بارے میں آپ کچھ جانتی ہیں؟ میرا مطلب ہے اس نے یا مریم نے کبھی اس بارے میں آپ سے کوئی ذکر کیا ہو، کسی شخص کا حوالہ دیا ہو؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں انسپکٹر صاحب کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، ماجدہ نے کہا۔ آج سے کئی سال پہلے مریم اور شکور کو ہمارے گھر میں لانے والا ہمارا ایک پرانا خانسامہ تھا، اس نے ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پنجاب کے کسی گاؤں سے آئے ہیں اور انہیں کراچی میں روزگار کی تلاش ہے۔ ہم نے اپنے خانسامہ کی سفارش پر ان دونوں کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا تھا۔ خانسامہ نے بتایا تھا کہ ان دونوں نے اپنے والدین سے چھپ کر شادی کی ہے اور کراچی بھاگ آئے ہیں۔ احتشام علی نے ان کو ملازم رکھنے سے پہلے ان کے نکاح نامے کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا، اس کے بعد وہ دونوں یہیں رہنے اور کام کرنے لگے۔ ہم نے ان سے ان کی ذاتی زندگی اور خاندانی پس منظر کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ میں ملازموں سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی۔
ویسے بھی مجھے یہ احتشام کو دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کبھی شوق نہیں رہا۔ ہمیں تو ان سے بس اتنی غرض تھی کہ وہ اپنا کام ایمانداری اور مستعدی کے ساتھ کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ کا وہ پرانا خانسامہ کہاں ہے جس نے ان دونوں کی سفارش کی تھی؟ ایس ایچ او نے کہا۔ اس کا تو پچھلے سال انتقال ہو گیا، ماجدہ نے بتایا۔ گویا اب آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مریم اور شکور کے بارے میں یا صرف شکور کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کر سکے؟ جی نہیں، ماجدہ نے کہا، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ آپ آس پاس کے بنگلوں کے ملازمین سے بھی معلوم کیجیے۔ ذوالفقار احمد نے اسے مشورہ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ملازمین سے اس کی دوستی ہو اور وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ ہمارے آدمی اس سلسلے میں کافی کام کر چکے ہیں جناب، ایس ایچ او نے کہا۔ پاس پڑوس کے کئی بنگلوں کے ملازمین سے بات کی جا چکی ہے، ان میں سے اکثر شکور کو جانتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی کہ وہ اور اس کی بیوی احتشام علی صاحب کے بنگلے میں کام کرتے ہیں۔ کافی چھان بین کے باوجود کوئی ایسی بات ہمیں معلوم نہیں ہو سکی جس سے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ شکور کا ملنا بہت ضروری ہے، نصیر حسین نے کہا۔ اصل حقیقت کا پتہ تو اسی وقت چلے گا جب شکور کی گرفتاری عمل میں آئے گی۔ اس کی روپوشی سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصل قاتل وہی ہے اور قتل کر کے موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ ہم نے ملک بھر کے تھانوں کو اس کے بارے میں مطلع کر دیا ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ اس کے حلیے سے بھی انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ دیکھیے، خدا کرے کہ وہ جلدی ہاتھ آ جائے۔ آدمی ایک بار قتل کر کے نکل بھاگے تو پھر اس کا ہاتھ آنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، نصیر حسین نے کہا۔ اتنا بڑا ملک ہے، کہیں بھی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور اکثر تو سرحد پار کر کے ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ کئی قاتل تو واردات کے 10 اور 12 سال کے بعد بھی پکڑے گئے ہیں۔ بس یوں کہیے کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایس ایچ او رخصت ہوا تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد نصیر حسین اور ذوالفقار احمد بھی رخصت ہو گئے۔ ذوالفقار احمد جب واپس اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نازلی بڑی بے چینی کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ایس ایچ او کیا پوچھ رہا تھا؟ ماجدہ بیگم سے کیا پوچھنا تھا؟ ذوالفقار احمد نے بیزاری کے ساتھ کہا۔ وہی مریم کے ساتھ تعلقات والی بات پوچھ رہا تھا۔ پھر ماجدہ بیگم نے کیا کہا؟ نازلی نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کا رویہ بڑا مایوس کن تھا، ذوالفقار احمد نے کہا۔ انہوں نے اس بات کی نہ تردید کی نہ تصدیق، بلکہ ایک طرح سے پولیس کے اس مفروضے کو تسلیم ہی کر لیا کہ یہ دوہرا قتل ہے اور ان دونوں کے خفیہ مراسم کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ تسلیم نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ نازلی نے چمک کر کہا۔ بات تو بالکل صاف ہے، اس میں شبے کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس شخص کی حرکتوں پر۔ غضب خدا کا، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، کینسر کا مریض، آج مرا کل دوسرا دن، اور اس حالت میں بھی عشق بازی کی سوچ رہی تھی جناب کو، اور وہ بھی گھر کی شادی شدہ ملازمہ سے جو عمر میں ان کی بیٹی کے برابر ہوگی۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ احتشام علی اور مریم۔ ارے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ان دونوں کو مریم کے میاں نے قتل کر دیا اور خود بھاگ گیا۔ نازلی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مردوں کی ذات ہوتی ہی بے وفا ہے، بڈھے ہو جاتے ہیں مگر ہویسے کے پیچھے ہی نہیں چھوڑتی۔ مگر میں تو احتشام علی کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، انہوں نے تو حد ہی کر دی، تھو، بھلا اس عمر میں۔ لیکن ذوالفقار احمد نے اس کی پوری بات نہیں سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے واقعی ماجدہ کے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ایس ایچ او کے اس سوال کے جواب میں ماجدہ بڑی شد و مت کے ساتھ انکار کرے گی اور اپنے شوہر پر لگائے گئے اس الزام کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ آخر میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ احتشام علی کے ساتھ گزارا تھا، لیکن اس نے تو ایک لمحے کے لیے بھی
اس الزام کی تردید نہیں کی، بلکہ جو کچھ کہا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا ذہن اس الزام کو قبول کر چکا ہے۔ آخر وہ عورت ہے، احتشام علی نے اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ بھلا کس طرح اس بات کو برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے شوہر کی محبت میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو، خواہ اس شرکت کا کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو۔ اس واقعے کو کوئی 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ پولیس نے شکور کی تلاش میں بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں پنجاب کے اس گاؤں کا پتہ چل گیا تھا جہاں سے شکور کا تعلق تھا، اور ایک پولیس پارٹی اس کی تلاش میں وہاں پہنچی تھی، مگر گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ شکور اور مریم آج سے برسوں پہلے اس گاؤں سے چلے گئے تھے، اور پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہیں آیا۔ گاؤں کے کسی بھی شخص کی ان دونوں میں سے کسی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے ماجدہ نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، اور اب وہ اس کروڑوں روپے کی اس جائیداد اور کاروبار وغیرہ کی تنہا اور بلا شرکت غیر مالک تھی جو اس کے مرحوم شوہر نے چھوڑا تھا۔ لیکن وہ اکثر اپنے ملنے جلنے والوں سے کہا کرتی کہ اسے اس تمام دولت اور جائیداد وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں کو صرف اس لیے سنبھالے ہوئے ہے کیونکہ یہ اس کے مرحوم شوہر کی یادگار ہیں۔ میں ایک اکیلی جان، وہ اکثر کہا کرتی، اور پھر مجھے کتنے دن زندہ رہنا ہے؟ ساری زندگی تو میں گزار چکی اور خوب جی بھر کر عیش و آرام سے زندگی گزاری، اب تو بس ایک ہی آرزو دل میں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ عزت و آبرو کے ساتھ میری مٹی عزیز کر دے۔ میں تو ایک ایسی موت کی خواہاں ہوں جس سے پہلے کسی کو میری تیمارداری کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ لوگ اس کی باتیں سنتے تھے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے تھے۔ بیچاری بڑھیا، وہ واقعی بالکل اکیلی تھی، آگے پیچھے کوئی بھی تو نہ تھا، اور اس پر یہ وسیع کاروبار اور جائیداد۔ مسز ماجدہ احتشام علی نے اب خود دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ جمیل ایک قابل اعتماد اور نیک نیت جنرل مینیجر تھا، اور ماجدہ نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر اندر ماجدہ تقریباً سارے دفتری امور پر حاوی ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے مرحوم شوہر کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو بخوبی سنبھال لیا تھا۔ احتشام علی کے قتل کے کچھ دن بعد تک تو ذوالفقار احمد بڑی پابندی کے ساتھ ماجدہ کے پاس جاتا رہا، اور اس نے کئی بار ماجدہ کے سامنے اس خیال کا اظہار کیا کہ احتشام علی اور مریم کے قتل کی وجہ کچھ اور ہی ہے، اور پولیس اپنی روایتی تفتیش کے علاوہ اور کسی امکان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ماجدہ نے اس بات کو سختی کے ساتھ رد کر دیا۔ احتشام علی کے قتل کے کچھ دن بعد تک تو ذوالفقار احمد بڑی پابندی کے ساتھ ماجدہ کے پاس جاتا رہا، اور اس نے کئی بار ماجدہ کے سامنے اس خیال کا اظہار کیا کہ احتشام علی اور مریم کے قتل کی وجہ کچھ اور ہی ہے، اور پولیس اپنی روایتی تفتیش کے علاوہ اور کسی امکان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ماجدہ نے اس بات کو سختی کے ساتھ رد کر دیا، اور جلدی ذوالفقار احمد کو یہ احساس ہو گیا کہ ماجدہ اس بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اسے ماجدہ کے اس رویے سے دکھ ہوا، اور رفتہ رفتہ اس نے وہاں جانا کم کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کی جانب ماجدہ کی سخت مہری بڑھتی چلی گئی، اور بالآخر اس نے ماجدہ کے ہاں آنا جانا بالکل ہی ترک کر دیا۔ اور اسے اس وقت اور بھی زیادہ افسوس ہوا جب ماجدہ نے خود بھی اسے نہ تو فون کیا اور نہ یہ پوچھا کہ آخر اس نے آنا جانا کیوں ترک کر دیا ہے، اور نہ اس نے خود کبھی اس سے ملنے کی کوشش کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی خواہاں ہو۔ اب وہ پورے کاروبار کی مالک بن گئی ہے، ذوالفقار احمد نے دل میں سوچا۔ طرح طرح کے لوگ اس کے گرد فائدہ اٹھانے کی غرض سے مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوں گے۔ اس اب پرانے لوگوں سے، اپنے مرحوم شوہر کے دوستوں سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس کی دلچسپیوں کا دائرہ تو اب بہت سے نئے لوگوں تک پھیل چکا ہے، پرانے لوگوں کی اس میں کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ خیر جی، ہمیں کیا؟ ذوالفقار احمد بینک کے مینیجر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بینک کے مینیجر سے اس کے پرانے تعلقات تھے، اور انہی تعلقات کی بنا پر اس نے اپنے کاروبار کے متعدد اکاؤنٹس میں سے
ایک اکاؤنٹ اس بینک میں بھی رکھا ہوا تھا اور وہ کبھی کبھار بینک مینیجر محمد یاسین سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ محمد یاسین کے پاس بیٹھا ہوا کسی کاروباری معاملے میں گفتگو کر رہا تھا کہ بینک کا ایک ملازم مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ محمد یاسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر، یہ نیشنل ٹریڈرز کی ایم ڈی مسز ماجدہ احتشام کا لیٹر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بینک میں ان کے مرحوم شوہر کا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے اسے ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے، اور وہ اس کے لیے وہ ضروری قانونی دستاویزات کی نقل بھیج رہی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد عدالت نے انہیں ان کا واحد وارث قرار دے کر ان کے حق میں وراثت نامہ جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد یاسین نے کہا، آپ یہ لیٹر اور اس کے ساتھ آنے والی دستاویزات کی کاپیاں مجھے دے دیجیے، میں انہیں ہیڈ آفس بھجوا دوں گا۔ بہتر ہے، بینک کے ملازم نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذوالفقار احمد نے یہ ساری گفتگو سنی اور اس دردناک واقعے کی یاد اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گئی، جس کو تقریباً 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مسز ماجدہ احتشام کا اکاؤنٹ بھی آپ کے بینک میں ہے؟ اس نے برسبیل تذکرہ محمد یاسین سے پوچھا۔ جی ہاں، محمد یاسین نے کہا، ان کا پرسنل اکاؤنٹ ہمارے بینک میں ہے اور ان کے مرحوم شوہر کا بھی پرسنل اکاؤنٹ ہمارے بینک میں ہے۔ برسوں سے دونوں اکاؤنٹ ہیں اور ان میں تو بس پیسے آتے رہے ہیں، جمع ہوتے رہے ہیں، نکلے بہت ہی کم ہیں۔ مسز ماجدہ نے تو آج تک صرف ایک بار اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے 60,000 کی رقم نکلوائی تھی، اور وہ بھی اپنے شوہر کے انتقال سے پہلے۔ اس کے علاوہ تو کبھی کوئی رقم نہیں نکلوائی۔ اپنے شوہر کے انتقال سے پہلے؟ ذوالفقار احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اندازاً کتنا عرصہ پہلے؟ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، محمد یاسین نے جواب دیا، لیکن اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ رقم اپنے شوہر کے انتقال سے پہلے ہی نکلوائی تھی۔ خیر چھوڑیے اس قصے کو، یہ بتائیے آپ کے لیے چائے منگواؤں کیا؟ یاسین صاحب پلیز، ذوالفقار احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مسز ماجدہ احتشام نے 60,000 روپے کی یہ رقم کس تاریخ کو نکلوائی تھی؟ اب کچھ اور خیال مت کیجیے گا، بس ایک بھولی بسری بات ذہن میں آ گئی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ مرحوم سے میرے کتنے گہرے تعلقات تھے۔ جی ہاں، محمد یاسین نے کہا، میں بخوبی جانتا ہوں، اور اگر آپ یہ بات کسی وجہ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا، بھلا اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ اور اس نے چپراسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد محمد یاسین نے ذوالفقار احمد کو وہ تاریخ بتا دی جس تاریخ کو مسز ماجدہ احتشام نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے 60,000 روپے کی رقم نکلوائی تھی۔ ذوالفقار احمد نے اس تاریخ کو جیسے اپنے ذہن پر نقش کر لیا۔ یہ احتشام علی اور مریم کے قتل سے 4 دن پہلے کی تاریخ تھی۔ مسز ماجدہ نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے دوسری بار یہ رقم نکلوائی تھی، محمد یاسین نے مزید بتایا۔ اس سے پہلے آج سے 1.5 برس پہلے انہوں نے 5,000 روپے نکالے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ 60,000 روپے کی رقم نکالی، اور بس۔ بہت بہت شکریہ یاسین صاحب، ذوالفقار احمد نے کہا، اور پھر اس نے فوراً موضوع گفتگو بدل دیا۔ وہ محمد یاسین سے اس کے بارے میں کوئی مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ الماریاں بھری پڑی تھیں اور اسے اپنی ذات کے لیے کوئی اتنی قیمتی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں تھی جس کے لیے اسے 60,000 روپے کی رقم اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے نکلوانی پڑتی۔ گھر کے اخراجات وغیرہ کے لیے اور دوسری خریداری کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی تھی اس کا مسز ماجدہ کے پرسنل اکاؤنٹ سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ تمام اخراجات تو دوسری مدوں سے کیے جا سکتے تھے۔ پھر اس نے 60,000 کی رقم کس لیے نکلوائی؟ کیا اس نے یہ رقم کسی کو دی تھی؟ کس کو دی تھی؟ ذوالفقار احمد اس بارے میں جتنا زیادہ سوچتا جاتا تھا اتنا ہی اس کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ وہ سیدھا ماجدہ کے پاس چلا جائے اور اس سے براہ راست پوچھ لے کہ اس نے یہ رقم کیوں نکلوائی تھی، لیکن اسے یہ تصور ہی نہایت احمقانہ محسوس ہوا۔ اس کی رقم تھی، اس نے نکالی، اس نے سوچا،
لوگ اپنے اکاؤنٹ میں سے رقم نکلواتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں تعجب یا تشویش کی کون سی بات ہے؟ ذوالفقار احمد نے مختلف طریقوں اور دلیلوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک خلش سی پیدا ہو چکی تھی، اور جتنا زیادہ وہ اپنے دماغ کو اس سارے قصے سے نکالنا چاہتا تھا، الگ رکھنا چاہتا تھا، اتنا ہی زیادہ یہ سارا معاملہ بار بار اس کو پریشان کر رہا تھا۔ اب تک اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دو بار اس کا جی چاہا کہ نصیر حسین کو اس واقعے کے بارے میں بتائے اور اس سے مشورہ کرے، لیکن وہ نصیر حسین سے کیا کہے گا؟ یہی کہ ماجدہ نے اپنے شوہر کے قتل کے 4 دن پہلے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے 60,000 روپے کی رقم نکلوائی تھی، تو پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ 60,000 کی رقم نکلوائے یا 60 لاکھ کی، کسی کو اس سے کیا؟ نہیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور نصیر حسین بھی مجھ پر ہنسے گا کہ میں کیسی اوٹ پٹانگ باتیں سوچنے لگا ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، مجھے اس سارے قصے کو بھول جانا چاہیے، وہ بات ختم ہو چکی، اور اگر شکور کبھی پکڑا گیا تو حقیقت معلوم ہو ہی جائے گی۔ کئی دن تک وہ شدید ذہنی خلفشار کا شکار رہا، اور اس دوران اس نے احتشام علی اور مریم کے قتل کے دن سے لے کر آج تک کے معاملات پر درجنوں مرتبہ خر پہلو سے غور کیا، اور جتنے زیادہ اس نے غور کیا اتنا ہی زیادہ اس کی الجھن بڑھتی گئی۔ اس معاملے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو سامنے نہیں آ سکی تھی، اور پولیس کی روایتی تفتیش کے ہجوم میں کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن وہ بات کیا تھی؟ اسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا کوئی عورت ہے؟ ذوالفقار احمد کی بیٹی زرینہ نے، جو چند روز کے لیے اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی، ناشتے کی میز پر اخبار میں ایک خبر پڑھنے کے بعد کہا کہ ہوشیاری سے اس نے اصل قاتل کو ڈھونڈ نکالا۔ کون عورت؟ کیسا قاتل؟ ذوالفقار احمد نے چونکتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، یہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں ایک خاتون وکیل صالحہ عبدالکریم کی بات کر رہی ہوں ابو، زرینہ نے کہا، آج کے اخبار میں ایک بڑی دلچسپ خبر چھپی ہے۔ اس ہوشیار خاتون وکیل نے قتل کے ایک کیس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے حل کیا۔ ایک مالدار عورت نے اپنے ایک ساتھی مرد کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ہلاک کیا، اور کہاں؟ جدہ میں، حج کے دنوں میں، اور پھر کراچی آ کر یہ مشہور کر دیا کہ اس کا شوہر حج کے دوران سعودی عرب میں کہیں لاپتہ ہو گیا۔ پولیس تو اس عورت پر ذرا سا شبہ بھی نہیں کر سکی، لیکن اس وکیل نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لیتے ہوئے ان دونوں سے اقرار جرم کروا لیا۔ اچھا، ذرا دینا تو اخبار مجھے، ذوالفقار احمد نے کہا، اور زرینہ سے اخبار لے کر اس میں جلدی پوری خبر پڑھ ڈالی، اور وہ اسے پڑھ کر سخت حیران ہوا۔ یہ وکیلوں کا کام تو نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا، یہ تو سراغ رسانوں کا کام ہے۔ وکیلوں کا دائرہ کار تو عدالت، ثبوت اور شہادت وغیرہ تک محدود رہتا ہے، لیکن اس خاتون وکیل نے تو اس کیس میں مختلف طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اس نے تو مشتبہ لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ جال بچھا کر انہیں پھانسا، اور اچانک اس کے ذہن میں اس لائق فائق خاتون سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس سے اپنی الجھن کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی شام اس نے اپنے کاروبار کے لیگل ایڈوائزر مبارک علی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے صالحہ عبدالکریم نامی خاتون وکیل کے بارے میں پوچھا۔ مبارک علی نے کہا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب عورت ہے جناب۔ مبارک علی نے بتایا، اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے وکالت کا پیشہ صرف قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے اختیار کیا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ غلط بھی نہیں ہے، وہ واقعی ایسی ہی ہے۔ وہ صرف قتل وغیرہ کے کیس لیتی ہے اور صرف ہائی کورٹ میں پیروی کرتی ہے، نچلی عدالتوں میں اس کے معاونین پیروی کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی کیس صرف فیس کی خاطر نہیں لیتی، بلکہ وہ کیس لیتی ہی اس وقت ہے جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ یا تو ملزم بے گناہ ہے، اور یا پھر یہ کہ اصل قاتل سزا سے بچ رہا ہے۔ نہ جانے کن کن ترکیبوں سے وہ اصل قاتل کو ڈھونڈ نکالتی ہے
اور انہیں عدالت سے سزا دلواتی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا جناب کہ صالحہ عبدالکریم آج تک کوئی کیس نہیں ہاری ہے، اور جب وہ عدالت میں کسی کیس کی پیروی کرنے کے لیے آتی ہے تو مخالف پارٹی کے وکیل کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح پورے طور سے لیس ہو کر عدالت کے میدان میں اترتی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم وکیل صالحہ عبدالکریم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ کرتے ہیں۔ جس کیس میں صالحہ عبدالکریم ہو، اس کے کیس میں مخالف پارٹی کو وکیل بڑی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ آپ تو بڑی حیرت انگیز باتیں بتا رہے ہیں ان خاتون کے بارے میں، جیسے وہ کوئی مافوق الفطرت شے ہو، ذوالفقار احمد نے مسکراتے ہوئے مبارک علی سے کہا۔ لیکن اس کے اس ریمارک کا اصل مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ اس خاتون وکیل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سننا چاہتا تھا۔ مافوق الفطرت ہونے کی بات نہیں ہے ذوالفقار احمد صاحب، مبارک علی نے کہا، یہ اپنی اپروچ کی اور اپنی ذہانت کی بات ہے۔ صالحہ عبدالکریم روایتی طریقوں سے بالکل ہٹ کر کام کرتی ہے۔ وہ ہر کیس پر اس انداز میں محنت کرتی ہے گویا یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہو، اور پھر دور دراز تک کے امکانات کو نظر میں رکھتی ہے۔ لیکن وہ کبھی غلط نتیجے پر بھی تو پہنچ سکتی ہے، ذوالفقار احمد نے کہا۔ آخر وہ انسان ہے، کوئی فرشتہ یا عالم الغیب تو نہیں ہے۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، مبارک علی نے کہا۔ غلطی کا امکان تو ہر جگہ اور ہر شخص کے ساتھ موجود رہتا ہے، مگر صالحہ عبدالکریم کے ساتھ یہ امکان سب سے کم ہوتا ہے۔ وہ عدالت میں آتی ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے طور پر وہ سارا مواد حاصل کر لیتی ہے جس کی بنا پر اسے کیس جیت جانے کا پورا پورا یقین ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ہر کیس لیتی بھی نہیں ہے، وہ صرف ان کیسوں کو قبول کرتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہو جائے کہ اس کا موکل حق پر ہے۔ بہت خوب، ذوالفقار احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان خاتون کے بارے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اگر آپ کو ان سے کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، مبارک علی نے کہا۔ میری ان سے بہت اچھی واقفیت ہے۔ نہیں صاحب، ذوالفقار نے فوراً جواب دیا، مجھے بھلا اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ تو آج میری بیٹی سرینا نے مجھے اخبار میں ایک خبر دکھائی تھی جو ان خاتون وکیل کے ایک حیرت انگیز کارنامے کے بارے میں تھی، اسی وجہ سے مجھے ان کے بارے میں کچھ جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جی ہاں، مبارک علی نے کہا۔ 2 سال کے بعد قاتل بلکہ قاتلوں کا پتہ لگا لیا، اور اس کارنامے کا سارا کریڈٹ صالحہ عبدالکریم کو ہی جاتا ہے۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ دونوں قاتلوں کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ اچھا جناب، یہ کچھ کاغذات ہیں ایگریمنٹ کے، انہیں ذرا دیکھ لیجیے گا، ذوالفقار احمد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں ذوالفقار احمد صاحب؟ صالحہ عبدالکریم نے ذوالفقار کی طویل گفتگو کو نہایت صبر و تحمل اور خاموشی کے ساتھ سننے کے بعد کہا، یہ تو ایک سیدھا سادہ قتل کا کیس ہے۔ ایک مشتعل شوہر نے اپنی بے وفا بیوی اور اس بوڑھے مالدار عاشق کو ہلاک کیا اور بھاگ گیا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے واقعات تو ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب اگر اتفاق سے قاتل پکڑا گیا تو اس کو صاف طور پر سزا ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ تر واقعاتی شہادتیں اس کے خلاف ہیں۔ اس کو مجرم ثابت کرنے میں وکیل استغاثہ کو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی، اور ملزم کو ڈھونڈ کر گرفتار کرنا پولیس کا کام ہے۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے وکیل صاحبہ کہ مرحوم احتشام علی اور مریم کے شوہر شکور نے قتل کیا ہے۔ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن آپ میرے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس دوہرے قتل میں ملزم صرف شکور نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی ایسا شخص جس نے شکور کو اس قتل کے لیے آمادہ کیا ہے اور اس کو رقم دی ہے۔ آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احتشام علی مرحوم کی بیوی ماجدہ اس میں ملوث ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں، ذوالفقار احمد نے کہا۔
مجھے شبہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ماجدہ کا اس معاملے سے تعلق ہے اور وہ اس کو چھپا رہی ہے، اور آپ کے شبے کی بنیاد محض یہ ہے کہ ماجدہ نے بقوا سے چند روز پہلے بینک سے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے 60,000 روپے کی رقم نکلوائی تھی، جس کی آپ کے خیال کے مطابق اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے وکیل صاحبہ، ذوالفقار احمد نے کہا۔ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن یہ واحد نکتہ نہیں ہے جو میرے شبے کی بنیاد ہے۔ میں اور میرے مرحوم احتشام علی بچپن کے دوست ہیں۔ ہم ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ ہم دونوں کا بچپن اور لڑکپن سیالکوٹ میں گزرا، اور پھر تقسیم ملک کے بعد ہمارا خاندان کراچی میں آ کر آباد ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کالج میں تعلیم حاصل کی اور ایک ساتھ ہی لیکن الگ الگ میدانوں میں کاروبار شروع کیا۔ ہم دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے رازدار رہے ہیں۔ احتشام نے جب ماجدہ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو اس نے مجھے ماجدہ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، اور میری اسے ملاقات بھی کروائی تھی اور اس کے بارے میں میری رائے بھی لی تھی۔ میں احتشام علی مرحوم کو جتنا زیادہ قریب سے جانتا ہوں، اتنا زیادہ تو اس کی بیوی ماجدہ بھی نہیں جانتی۔ احتشام علی کبھی بھی ہرگز وہ حرکت نہیں کر سکتا جس کا اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی بااصول دیانتدار آدمی تھا، اور اس نے اپنی ذاتی زندگی میں ہمیشہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کو اپنایا۔ وہ ایک ایسے مضبوط اور مستحکم ضابطۂ اخلاق پر کاربند تھا جس کے بغیر شاید وہ زندگی ہی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی شادی شدہ گھریلو ملازمہ جو عمر میں اس کی بیٹی کے برابر ہو اس طرح فلرٹ کرنے لگ جائے گا۔ لیکن آپ کے اپنے بیان کے مطابق مسز ماجدہ احتشام علی نے اس بات کی تردید نہیں کی ہے۔ صالح عبدالکریم نے کہا، اگر ایک بیوی اپنے شوہر پر لگائے گئے اس قسم کے الزام کی تردید نہیں کرتی تو آپ صرف ایک دوست کی حیثیت سے کیوں کر اس کی تردید کر سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسرا اہم نکتہ ہے محترم خاتون، ذوالفقار احمد نے کہا۔ میں احتشام علی مرحوم کے گھر کے تینوں نوکروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ مریم اور شکور کو بھی میں بخوبی جانتا ہوں۔ مریم بلا شبہ حسین اور نوجوان تھی، اور میں یہ کبھی باور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر ایک خزاں رسیدہ بوڑھے سے عشق کرنے لگے گی جو عمر میں اس کے باپ جتنا ہو۔ یہ کب ضروری ہے کہ مریم واقعی اس بوڑھے سے عشق کرتی ہو؟ صالحہ عبدالکریم نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسے بیوقوف بنا رہی ہو اور اس بہانے اس سے زیادہ رقم بٹورنا چاہتی ہو۔ اس قسم کے واقعات بھی بہت عام ہیں۔ اگر ان کے درمیان اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو ماجدہ کو کبھی تو کوئی شبہ ہوتا، ذوالفقار احمد نے کہا، لیکن خود اس کا کہنا یہ ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، نہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی قابل اعتراض بات دیکھی۔ اور پھر آپ یہ غور فرمائیے وکیل صاحبہ کہ ایک ایسا شخص جو موت کی دہلیز پر کھڑا ہو، جسے حتمی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ چند ماہ کے اندر اندر مرنے والا ہے، بھلا اس قسم کی باتوں کے بارے میں کیوں کر سوچ سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال سے ہی ایک جوابی سوال پیدا ہوتا ہے ذوالفقار صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا۔ جب ماجدہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اس کا شوہر چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کے قتل کی سازش کرواتی اور کسی شخص کو رقم دے کر اس کے اور مریم کے قتل پر مامور کرتی؟ اگر بالفرض ان دونوں کے درمیان مراسم تھے بھی تو چند ماہ بعد احتشام علی کی موت کے ساتھ ہی یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو جاتا۔ ماجدہ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تو وہ اصل سوال ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہے وکیل صاحبہ، ذوالفقار احمد نے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے اور مجھے اسے تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے محترم، صالحہ عبدالکریم نے کہا، ہر قتل کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ بلووں، فسادات اور وقتی لڑائی جھگڑوں میں اشتعال کے باعث جو قتل ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہر قتل کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی سوچا سمجھا اور منصوبہ بند قتل یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ زیر نظر کیس میں ماجدہ کی حد تک
اس قتل کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی عزیز رشتہ دار، اس لیے وراثت وغیرہ کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ احتشام علی کے انتقال کی صورت میں ہر حال میں اس کی بیوہ ماجدہ ہی ساری جائیداد کاروبار کی بلا شرکت غیر وارث ہوتی، لہٰذا دولت یہ جائیداد کا حصول وجہ قتل نہیں بن سکتا۔ علاوہ ازیں ماجدہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس لیے اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بے حد مالدار شوہر کے انتقال کے بعد کسی دوسرے شخص سے شادی کر لے اور اس نے اسی غرض سے اپنے شوہر کے قتل کی سازش میں حصہ لیا ہو۔ دیکھیے ذوالفقار صاحب، قتل کے ہر کیس میں اور باتوں کے علاوہ اس بات کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ اس قتل سے کن کن لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ احتشام علی مرحوم کی جائیداد میں اور کوئی تو حصے دار تھا ہی نہیں۔ یہ بالکل سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ احتشام علی اور مریم کے درمیان خفیہ مراسم تھے اور اس کی خبر مریم کے شوہر شکور کو ہو گئی اور وہ ان دونوں کو ٹھکانے لگا کر بھاگ گیا۔ مجھے اس میں ماجدہ کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ آپ اس بات کی کیا توجہ پیش کریں گی کہ وقوع سے صرف 4 دن پہلے ماجدہ نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے 60,000 روپے کی خطی رقم نکلوائی؟ ذوالفقار احمد نے پوچھا، جبکہ اس سے پہلے اس نے کبھی اتنی بڑی رقم نہیں نکلوائی تھی۔ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی، ہو سکتا ہے وہ خفیہ طور پر کسی ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتی ہو، کسی کو ادھار دینا چاہتی ہو، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ معاف کیجیے گا خاتون، ذوالفقار نے خاصی بیزاری سے کہا، مجھے آپ سے مل کر مایوسی ہوئی۔ آپ کا رویہ بالکل روایتی پولیس والوں جیسا ہے جو اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر اسی پر جم کر رہ جاتے ہیں اور اسی کے مطابق ضابطے کی کارروائی کر کے کیس کو داخل دفتر کر دیتے ہیں، جبکہ میں آپ سے تحقیقی رویے کی توقع رکھتا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ اس معاملے کے حساس پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کریں گی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا اور اپنا وقت ضائع کیا۔ اور وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جائیے ذوالفقار صاحب، صالح عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے اور نہ اپنا۔ میں آپ سے یہ تمام تر جرح اس غرض سے کر رہی تھی کہ یہ جان سکوں کہ آپ کے پاس اپنے موقف کی حمایت میں کتنے دلائل موجود ہیں۔ واقعی؟ ذوالفقار نے حیرت سے کہا، تو آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کسی انسان کا اصل موقف اسی وقت پورے طور سے واضح ہوتا ہے جب آپ اس کے موقف کی کھل کر مخالفت کریں اور اسے اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنے موقف کی زیادہ سے زیادہ حمایت کرے۔ صالح عبدالکریم نے کہا، اب میں آپ سے 2 سوالات پوچھوں گی۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے خاتون محترم، ذوالفقار احمد نے کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس امر کا جائزہ لیں کہ آیا مسز ماجدہ احتشام علی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اگر کی جا سکتی ہے تو آپ یہ استغاثہ دائر کر دیں۔ آپ کی جتنی بھی فیس ہوگی وہ میں ادا کر دوں گا، اس کا آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس کی فکر میں کبھی نہیں کرتی، صالح عبدالکریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں فیس کے لیے کیس نہیں لڑتی، میں انصاف کے لیے کیس لڑتی ہوں۔ بہرحال میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس معاملے سے کیوں دلچسپی ہے اور آپ ماجدہ کو مورد الزام ٹھہرا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مقتول سے آپ کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی اور نہ ہی ماجدہ کو قصوروار ثابت کرنے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس معاملے سے آپ کا کون سا ذاتی مفاد وابستہ ہے؟ بخدا کوئی بھی نہیں، ذوالفقار نے جوش کے عالم میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، دیکھیے خاتون، میں خود ایک صاحب حیثیت بزنس مین ہوں، میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، مجھے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماجدہ اگر احتشام علی کے قتل کے جرم میں ملوث پائی جاتی ہے تو مجھے ذاتی طور پر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یقین کیجیے میرا اس میں ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے وکیل صاحبہ کہ احتشام علی مجھے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا،
وہ نہایت اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا حامل ایک انسان تھا۔ اس جیسے انسان پر ایسا گھٹیا الزام لگایا جائے، اس سے مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے اور میں اپنے اس صدمے کا ازالہ چاہتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں جو ایک حجر برپا ہے، اس سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں۔ آپ اسے میری جذباتی خود غرضی بھی کہہ سکتی ہیں۔ جذباتی خود غرضی؟ صالح عبدالکریم ہنسی۔ بہت عمدہ لفظ استعمال کیا ہے آپ نے، بڑی اچھی اصطلاح ہے اور آپ کی دلی کیفیت کی بخوبی عکاسی کرتی ہے۔ اب جو چاہیں سمجھ لیں، ذوالفقار احمد نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بات دراصل یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ خلفشات میرے دل و دماغ میں ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اور جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، اسے سچائی کے پیمانے پر پرکھنے کا راستہ کھل جائے۔ کیا آپ نے پولیس سے رابطہ قائم کر کے ان لوگوں کو اپنے شبے کے بارے میں بتایا تھا؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ کیا آپ نے انہیں اس رقم کے بارے میں اس رقم کے بارے میں بتایا تھا جو ماجدہ نے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائی تھی؟ جی نہیں، ذوالفقار احمد نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ میری اس بات پر قطعاً کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ ان کے نزدیک تو یہ معاملہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ قاتل شکور ہے، جو کہ مفرور ہے، اور ماجدہ کا اس سارے قصے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پولیس والوں کے پاس جا کر اپنی ہنسی نہیں اڑوانا چاہتا تھا۔ دیکھیے ذوالفقار احمد صاحب، صالح عبدالکریم نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے مفروضے میں جان ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ماجدہ کا وہ رویہ جو اس نے اس وقت اختیار کیا جب ایس ایچ او نے اس سے اس کے شوہر اور مریم کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اسے سختی کے ساتھ اس الزام کی تردید کرنی چاہیے تھی، کیونکہ خود اس کے بیان کے مطابق اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی، لیکن اس نے تردید کرنے کے بجائے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا، صرف اس لیے کہ پولیس اس نتیجے پر قائم رہے کہ احتشام علی اور مریم کے درمیان خفیہ مراسم تھے، جس کے نتیجے میں شکور نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ماجدہ کی جگہ کوئی بھی دوسری عورت ہوتی تو ان حالات میں اس کا فطری موقف یہ ہوتا کہ اس کے شوہر کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش کی گئی ہے اور اسے جان بوجھ کر گھریلو ملازمہ کے ساتھ ملوث کیا گیا ہے، مگر ماجدہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ایک طرح سے پولیس کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ جی ہاں، بالکل، ذوالفقار احمد نے جوش کے عالم میں کہا، بالکل یہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اپنے شوہر اور مریم کے قتل میں ماجدہ کا کوئی ہاتھ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ صالح عبدالکریم نے کہا، ماجدہ کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی اس وقت تک بے نتیجہ رہے گی جب تک کہ ہم اس کیوں کا جواب حاصل نہ کر لیں۔ اسی جواب میں سارے معاملے کی کلید پوشیدہ ہے۔ آخر ماجدہ نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ ایک ایسے شخص کو ہلاک کروا دے جو خود ہی چند ماہ کا مہمان ہو؟ اگر ماجدہ اس معاملے میں ملوث ہے تو اس کے پاس اس کی کوئی نہایت ٹھوس اور مضبوط وجہ موجود ہونی چاہیے، اس کے بغیر وہ ایسی ہولناک بات کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، ذوالفقار احمد نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے اس معاملے پر بہت سوچا، کئی راتیں جاگ جاگ کر گزاری ہیں، مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اسے اس ہولناک کام کی ضرورت کیوں پیش آئی، لیکن میں اپنے اس یقین سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکا کہ اس میں ماجدہ کا ہاتھ ہے، اور یہ کہ احتشام علی پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے اور کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ مگر وکیل صاحبہ، اس سوال کا جواب کس طرح حاصل ہو سکے گا؟